You are watching Poonch Live. मगर वो लोग जो चिल्लाने वाले और बोलने वाले थे वो समझ नहीं थे। अगर उस वक्त फौज पूरी से यहाँ की तरफ मोड़ रही नहीं होती तो न रजौरी न पुंछ न एक सारा इलाका हिंदुस्तान के साथ होता। इसको उस फौज ने उस वक्त बचा दिया और ये बार बार उन पर हमला कर क्योंकि इनके पास जवाहरलाल पे हमला करने की वजह क्या है? क्योंकि ये एक जमात थी, एक तरफ से इंडियन मुस्लिम लीग थी जो मुसलमान मुल्क चाहती थी, दूसरी तरफ संघ थी जिसका बीजेपी एक हिस्सा आज बीजेपी है, वो चाहते थे हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक जमात थी जिसे कहते थे कांग्रेस, उसमें हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, बौद्ध था, सब थे। हमने कहा नहीं, हमने हिंदुस्तान रखना है जो सबके बराबर हो, कोई फर्क नहीं। इसका वोट भी वही होगा, उसका वोट भी वही होगा। कभी ये नहीं सोचा कि हमने बांटना है लोगों को, हमने इन्हें गाने डाल दिए और कोशिश की कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बुनियादें मजबूत हो। आज हो क्या रहा है? आज उन बुनियादों को कमजोर किया जा रहा है। आज हिंदू को डराया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि देखो मुसलमान यहाँ का नहीं है, बाहर का है। दूसरी बात क्या कहते हैं? मुसलमान जो है ज्यादा बच्चे पैदा करता है। तीसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं अगर तूने कोई संपत्ति दाल के डब्बे में भी रखी होगी उसमें भी एक्सरे लगाया जाएगा अगर ये इंडियन अलायंस आ गई। अरे भाई, हम तो इंसान का एक्सरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप दाल का एक्सरे करना है, कितनी मशीनें लाएंगे, कहां से लाएंगे? और चौथी बात क्या कहते हैं? कहते हैं इस औरत को डराने के लिए जो सबसे बड़ी वोटर है और जो हिंदू औरत होती है उसके हाथ जब शादी होती है तो उसके यहाँ मंगलसूत्र लगता है, तो क्या डराते हैं? देखो तुमसे ये मंगलसूत्र लिया जाएगा और ये मंगलसूत्र फिर पिघलाया जाएगा और इससे जो पैसा निकलेगा वो मुसलमानों को दिया जाएगा। अफसोस, मैंने जिंदगी में आज तक जवाहरलाल से आज तक वजीर आज़म देखे हैं, मगर ऐसा नहीं देखा है जो इंसानों को बांटने के लिए तैयार है उस कुर्सी के लिए जिस कुर्सी का कोई पता नहीं कब जाएगी और कब नहीं जाएगी। अफसोस भाई लोगों, मुझे पाकिस्तानी कहते हैं, मुझे एक जमाने में खालिस्तानी भी कहते हैं, अमेरिकन एजेंट भी कहते हैं। मैं जब बात करता हूं उस वतन की जो उधर है हमारा हिस्सा, मैं साफ कहता हूं, उनसे कहते हैं, पाकिस्तानियों से। बहुत हो गया, बहुत आतंकवाद हो गया, बहुत लोग यहां बेगुनाह मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते इस आतंकवाद को बंद करो। अगर तुम सचमुच हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भलाई चाहते हो तो इसको बंद करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और ये रास्ते खुल जाएंगे, हम भी अपने रिश्तेदारों से मिल सकेंगे, तिजारत होगी। जिस तरह बात भाई ने शुरू किया था और काफी मेहरबानी थी उसकी कि हम लोग यहाँ पे आबाद होने लगे, हमारे लोग जाने लगे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। और वो उस वक्त की इन्हीं का लीडर, मगर उसमें एक बात फर्क, मैं जानता था कि अगर वतन बचेगा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारतीय है उससे बचेगा, अकेला नहीं बचेगा। आज मैं आपसे कहता हूं, आज जवान लीडर निकला, उसे पप्पू कहते थे, उसका मखौल उड़ाते थे। जब वो चला कन्याकुमारी से और कश्मीर पहुंचा जहां बर्फ पड़ रही थी, जिस दिन वो पहुंचे उनके साथ इतने लोग थे जिन्होंने कभी बर्फ देखी नहीं थी, सर्दी देखी नहीं थी, मगर मुल्क को जोड़ने के लिए, मुल्क में ये नफरत के जो बीज डाल रहे हैं उसको मिटाने के लिए फिर से आसाम से शुरू किया और पहुंचा महाराष्ट्र।
کیا درد؟ اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے، آرام سے رہ سکتا ہے، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. مگر فکر کس بات کی تھی؟ کہ میرا بھی ایک فرض ہے اور مجھے اس فرض کو پورا کرنا جو میرے خاندان کا فرض تھا. باپ کو مردہ دیکھا، اندرا گاندھی اس کو مردہ دیکھا وطن کے لیے، مگر نکلا. اس نے لوگوں کے درد کو دیکھا، لوگوں کے درد کو پہچاننے کی کوشش کی کہ کیا درد ہے. دلی میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے وہاں پہنچے نہیں، اس سے بیٹھے نہیں، اس سے بات نہیں کرے، اس سے پوچھے. اس نے وہ کیا. تو والا صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ دلی کی حکومت بدل جائے گی، بہت جلدی بدل جائے گی. مگر آپ کا فرض ہے اس وقت جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، پہلے ان کی غریبی کو دور کرنا ہے. پہلا فرض ہمارا ہے. دوسرا فرض ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بیکار بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ہر گھر میں ہوگا، اس کے لیے ہم نے راستہ نکالا ہے. اور تیسری بات جو بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، یہ ہے کہ فوج میں انہوں نے 4 سال کا وہ بنایا ہے. 4 سال کے بعد وہ بچہ کہاں جائے، اس کو ختم کرنا ہے، اپنی اسکیل کو ختم کرنا ہے اور پرماننٹ اس کو آرمی میں لانا ہے. اور ایک اور بات جو اس ریاست کے لیے اہم ہے، ہماری ریاست کو واپس درجہ دینا ہے، عزت سے دینا ہے. اور اگر یہ ہو سکتا ہے ہوگا تو یہاں کے لوگ دیکھنا کس طرح آباد ہوں. اسے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کہو، ڈیلیمیٹیشن ہونے والی ہے 26 میں، اس وقت یہ جو نے کیا ہے اسے ختم کرنا ہے. یہاں ایک کانسٹیٹوئنسی ہونی چاہیے، پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی جو راجوری اور پنچ کی ہو، کیونکہ یہاں کے لوگ دیکھیں 10 سال وہ ایم پی رہا ہے انہی کا. کہا کبھی آیا پنچ؟ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. 5 کروڑ اس کے پاس تھے، کیا ایک پیسہ اس نے پنچ اور راجوری کے لیے خرچایا؟ میں سمجھتا ہوں وہ اخنور سے ہی ادھر نہیں آیا. یہ تھا ایم پی. اس سے ہم یہی کریں گے کہ یہاں پہ الگ ایم پی ہونا چاہیے، جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو چناب کا علاقہ ہے اس میں بھی الگ ایم پی ہونا چاہیے، کہ لوگوں کے درد کو کر سکے، پورا کر سکے، کچھ کر سکے، بات کر سکے. میں پارلیمنٹ بیٹھا تھا، ایک دن اس نے پنچ اور راجوری کی بات نہیں کی یا آپ کے ڈوڑا کی بات نہیں کی، کبھی نہیں. حکم ہوتا تھا اوپر سے، خرچ ہوتا منہ نہیں. آج اللہ کرے کہ پہنچے وہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح بات کرے، کس طرح آپ کے دکھ درد کو پہنچائے گا، کس طرح ہمارے میاں صاحب آپ کے دکھ درد کو پہنچائیں گے. اللہ کا شکر ہے کشمیر سے ہم نے 3 ایک آپ کے سامنے ہے، دوسرا میرا بیٹا عمر ہے، تیسرا ہم نے چنا ہے جس کا نام ہے آغا روحانہ چوانا. بولنے میں اور ہمت میں وہ اس کا مقابلہ ہے. انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے. وہ آئے تھے پرسوں اور بلایا تھا انہوں نے کچھ لوگوں کو ترے لگا رہا، اور ان میں وہ بھی شامل تھے جو ان کا نام نہیں لینا چاہتے، میری زبان برداشت نہیں کریں گے ان کو بھی لایا. کوشش ان کی یہی رہی کہ کسی طرح سے چوری کرے، کسی طرح سے بے ایمانوں کو بے وقوفوں جتائے. اور ہم نے عہد کیا مر جائیں گے مگر ان کو پارلیمنٹ میں جانے کا نہیں دیں گے. یہ لوگوں کو کشمیر میں وعدہ آپ کو بھی یہ کرنا ہے. اگر آپ سب کچھ اپنی عزت چاہتے ہیں اور اس ریاست کی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نفرتیں چھوڑ دیجیے، اپنے جھگڑے چھوڑ دیجیے اور تیار ہو جائیں. اکٹھے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، اکٹھے ہم نے لڑائی لڑنی. جب ہندوستان آزاد ہوا تو اسے فرق تھا. بھگت سنگھ کیا تھا؟ اسے تو ساتھی کیا مذہب تھا، کیا گوترا تھا؟ ان کا صرف ایک مذہب تھا، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنا.
بس پھانسی کھا لی. کتنے کالا پانی گئے, کتنوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی, مارے گئے لاکھوں میں, مگر ہندوستان کو آزاد کرنے میں پیچھے نہیں رہے. وہ ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سکھ عیسائی ہندو سارے. وہی آج چاہیے ہمیں. آج ہم نے ہندوستان کو آزاد کرنا ہے. ان لوگوں سے جو ہندوستان کو بانٹنا چاہتے ہیں دھرم کے نام پہ, ان سے آزاد کرنا ہے. یہ نہیں کون آئے گا کون نہیں آئے گا. آج سب سے پہلا عمل ہمارا ہونا چاہیے, اس سے پوچھ, اس سے مانگ کے کہ ہمیں موقع دے کہ ہم اس دھرتی کو بچا سکیں, ہم اکٹھے رہ سکیں, اکٹھے کھا سکیں. آج وہ کہتے ہیں کیا پہنو گے وہ ہم فیصلہ کریں گے, کیا کھاؤ گے وہ ہم فیصلہ کریں گے, کہاں سے چلو گے ہم فیصلہ کریں گے, کہاں نماز پڑھو گے وہ ہم فیصلہ کریں گے. یہ گاندھی کا ہندوستان نہیں ہے. ہم نے گاندھی کے ہندوستان کو واپس لانا ہے. وہ ہمارا عہد ہے, وہی کام کرنا ہے. تب ہم سمجھیں کہ ہاں ہم لوگوں نے اپنا فیصلہ. میں 90 سے صرف 2 سال کام کیا, 2 سال, اور اللہ نے مجھے وہ ہمت دی. اٹھو, ان لوگوں کو بتاؤ کیا حالت کیا ہے. تو 90 سال کی عمر اتنی آواز رکھے گا, وہ اللہ کی مہربانی ہے. جگہ اٹھل, اٹھ, ان لوگوں کو بتاؤ نصیحت کیا ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, کئی کو کیونکہ مسلمان ہیں کبھی قرآن پڑھا نہیں ہے, نماز کا تو سوال ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مایوس تھے, بہت مایوس تھے. کہنے لگے اپنے آپ سے میں اتنا اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچاتا ہوں, ان میں اثر ہی نہیں. تو اللہ نے وحی بھیجا, کہا میرے پیارے رسول گھراتا کیوں ہے, تمہارا کام ہے میرا کلام لوگوں تک پہنچانا, باقی میرے تک چھوڑو کہ میں ان پہ کیسے اثر لاؤں گا, وہ میرا کام ہے. میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. یاد رکھیے گا, جو آج اپنے آپ کو قریباً خدا سمجھنے لگے ہیں, ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں. نمرود بھی تھا جس کے پاس اتنی فوج تھی کسی کے پاس نہیں تھی, اتنی دولت تھی جو آج تک کسی کے پاس نہیں تھی, اتنی زمین پہ قابو تھا اتنا کسی کے پاس نہیں تھا آج تک. مگر جب اس نے خدائی دعویٰ کیا تو ایک ننگے مچھر سے اللہ نے کہا اٹھ اور مار اسے. لنگڑا مچھر کہنے لگا, میں تو لنگڑا ہوں, میں کیا ماروں, سنا میری طاقت ہے. آج آپ کے پاس اللہ کی طاقت ہے, اس اللہ کی طاقت کو استعمال کیجیے, بہتری کے لیے استعمال کیجیے, اپنے لیے نہیں سارے دیش کے لیے استعمال کیجیے. کہ وہ لوگ کریں یہ تاج تھا, اس تاج نے ہماری عزت رکھی ہے جسے جموں کشمیر کہتے ہیں. اس تاج کو ہم نے آگے چلانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو عفو کر اور ہمیں صحیح راستہ دکھا کہ ہم چل سکیں. اور اس تیری اللہ مسجد میں نہیں بستا, بھگوان مندر میں نہیں بستا, ہمارے دلوں میں بستا ہے. ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی, کہا کیوں ڈھونڈتے ہو اس کو زمین و آسمان کی گردش میں, کیوں ڈھونڈتے ہو اس کو زمین و آسمان کی گردش میں, اگر وہ تمہارے دل میں نہیں وہ تمہارے لیے کہیں بھی نہیں. یاد رکھیے اس کو دل میں بساؤ. جیسے تم اس کو دل میں بساؤ گے تم کسی سے نفرت نہیں کرو گے, تم اس سے اتنا ہی پیار کرو گے تم اپنے آپ سے پیار کرتے ہو. یہ سمجھو گے اس کا راستہ ایک ہے. کئی آپ میں سے ہاٹ میں گئے ہوں گے, جب آپ وہاں اندر جاتے ہیں کتنے راستے ہیں کعبہ کو دیکھنے کے لیے, کتنے راستے اور کتنے راستے نکلنے کے لیے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ہم لوگوں نے بھی اللہ نے ہمارے لیے بھی راستے پیدا کیے ہیں. ان راستوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کیجیے. اور یہ سوچیے کہ اگر یہ غریب میرا بھائی پڑوسی ہے
پہلے میں نے اس کی مدد کرنی ہے پھر میں اپنی مدد کروں گا. ہم تو یہ کرتے ہیں پہلے میری مدد کرو وہ مر جائے. وہ اللہ کے سامنے وہ صحیح نہیں ہے. پہلے اس کو دیکھو جو بیمار ہے, جو بدحالی میں, کیسے اس کو اٹھا سکے. اور اللہ کرے کہ آپ کی حکومت آئے کہ وہ پہلے دیکھے اس غریب کی مشکلات ہم نے کیسے نکالے, باقی پھر ہوتا رہے گا. کیوں غریبی ہٹانی ہے. غریب بڑھ رہا, پس رہا. میں ڈائبٹک ہوں, شوگر کی بیماری ہے مجھے. آج دیکھیے میں انسولین کرتا ہوں, مجھے انجیکشن کرنا پڑتا ہے. میں اسے 700 روپے میں لیتا تھا. آج 1 سال میں وہ 1100 روپے میں پہنچ گیا. بتائیے کون غریب اس کو خرید سکتا ہے. دوائیاں آسمان پہ, علاج آسمان پہ. میری بیوی نے مجھے گردہ دیا, میں اس گردے پہ زندہ ہوں, اور اس کے لیے جو میری دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اللہ ہی جانتا ہے ان کی قیمت کیا ہے. میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں جب اس غریب نے اپنا گردہ پھنسایا, یہ کہاں سے وہ دوائیاں کھائے گا, کیسے زندہ رہے گا. میں نے اس غریب کو زندہ رکھنا ہے. اگر اللہ نے موقع دیا یہ کرنا, نہیں کریں گے تو جانا تو وہاں ہے. سب نے کیا جانا ہے, کیا کہو اس کو. اسے وہ ہمت نہ کرتی, نفرتیں چھوڑ دو. یہ بھی میرا بھائی, یہ بھی میرا بھائی. میں مسلمان ہوں, یہ ہندو, اسے پیدا کرنے والا ہوں. میں بار بار کہتا تھا اگر میں شیخ عبداللہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا, میں نہرو کے گھر میں ہوتا, میں برہمن ہوتا. اور اندرا گاندھی شیر کشمیر کے گھر میں پیدا ہوتا تو مسلمان ہوتا. سنتان دینے والا وہ ہے, کہاں دے گا, کس کو دے گا, اس کو دے گا. اسے نفرت کو چھوڑو, محبت کو بات کرو, اور مانگو اللہ سے کہ ان کو بھی ہوش آئے جو ہمارے پڑوسی ہیں. وہ بھی جانے عزت سے رہنا ہے, عزت سے رہنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں. ہم لوگ آج اپنی سمپتی امریکہ کو ان کے جہازوں, ان کے ہتھیاروں کے لیے دے رہے ہیں, جبکہ وہی سمپتی یہاں کے غریبوں کو مٹانے کے لیے وہ بھی وہی کر رہے ہیں. انہیں کی گولیاں ہم پہ استعمال کریں کہ وہ گولیاں کیسے چل رہی ہیں. آج دیکھیے اسرائیل کتنا ظلم فلسطین پہ کر رہا ہے. قریب 40,000 بچے, عورتیں, بوڑھے, ڈاکٹر, انجینئر مار رہا ہے. گھروں کو صاف کر دیا کیونکہ ہم اپنا راستہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور شیطان کی طرف گئے. آج ہم روپیوں کو خدا سمجھنے لگے. جس دن آپ روپیوں کو خدا نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں اسے میرے کام کے لیے, میرے دو وقت کی روٹی کے لیے ابھی خدا باپ بنائیے. آج ہم روپے کے لیے دوڑتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہوگا اگر انسان بننا ہے, ووٹ تو ووٹ ہے, مگر انسان اگر بننا ہے تو انسانیت پیدا کیجیے. جس دن ہم میں انسانیت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ ہندوستان کو کوئی گرا نہیں سکتا, ہندوستان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. وہ کریں اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ انڈین الائنس کو کامیابی بخشے, کامرانی بخشے, اور اس کے بعد ان میں وہ نظریہ رکھے جو آج ہے. یہ نہ ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ کے ہم وہ نظریہ بھول جائیں. وہ نظریہ ہم نے ہر وقت رکھنا. بھلا صاحب یاد رکھنا, آپ لوگوں نے ہمت کرنی, اور آپ نے ہم نے ہمت کرنی کہ وہ راستے پہ جو ریل پہ چڑھ گئے تو ریل اس طرف چلنی چاہیے جہاں ہماری مشکلیں دور ہوں, ہم آباد رہیں, خوش رہیں اور نفرتوں سے دور رہیں.